नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास विसाल का दिन है 29 रबीउल आखिर। तो वो अजीम बारगाह और अजीम हस्ती जिस ज़ात ने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगान हज़रत सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया, जिनकी सोहबत पाई, जिनकी खलवत व जलवत को जिन्होंने अपनी आँखों से देखा, और जिस ज़ात ने हज़रत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के नूरानी मुक़द्दस फ़ैज़ बरक़ात से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ फरमाया, तो वो कैसी ज़ात है। जब गरीब नवाज का ये मकाम व मर्तबा है तो फिर जिन लोगों ने आपसे फैज़ हासिल किया उनको अल्लाह ने कितनी बुलंद शान और कितना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात सीरत के वाक़यात आपने जुमा की मजलिस में समाअत किए थे, उन्हीं में से चंद बातें और भी अर्ज़ गुजार कर दूँ कि आपको ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा मिला कि आपको ये जो लक़ब अपने पीर व मुर्शिद की जानिब से मिला, अत्तारिको मिनद दुनिया वल फारिगो अनिल उक़बा, यानी दुनिया को छोड़ने वाले और जो उक़बा आखिरत से बिल्कुल फारिग हैं। और ऐसे भी अल्लाह वाले तो फारिग ही हैं, क्योंकि इनकी शान तो ये है कि जो कुरान बयान करता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। दुनिया में वो किसी चीज़ से ना डरते हैं और दुनिया में बेखौफ वाली ज़िंदगी बसर करते हैं, और साथ ही साथ आने वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी मीज़ान व अमल का, दोज़ख का, अज़ाब नार का, अज़ाब इलाही का, उसका भी उन्हें ज़रा बराबर गम नहीं रहता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदों में से, और जिन पर अल्लाह ख़ास लुत्फ़े ख़ास फरमाता है, जो अल्लाह के चुनीदा बंदे खुदा की बारगाह के मकबूलीन बंदों में से, कि उनकी ज़ात तो ये है कि हदीस पाक में जैसा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जब किसी बात पर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह इनकी कसमों को पूरी फरमा देता है। हज़रत सरकार सुल्तानुल तारिकीन सूफी अमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी जो थी एक दुर्वेशाना ज़िंदगी थी, एक सूफियाना ज़िंदगी आपने बसर फरमाई, और टाट बाट को आपने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि बड़े तवाज़ो इनकिसारी से आपने ज़िंदगी बसर फरमाई। और आपके अखलाक तो बहुत ही बुलंद व बाला थे। हज़रत सूफी साहब के अखलाक बहुत ही बुलंद व बाला थे। हर आने वाले के साथ में आप बड़ा अदब एहतराम फरमाते, उसकी ताज़ीम बर लाते, और इस तरीके से उसके साथ में अखलाक़ी हसना का मुज़ाहरा करते। और इसी तरीके से आप खुद फरमाते हैं, जिसके जितने अखलाक बुलंद हो गए उसी कदर अल्लाह उसे इतनी बुलंदी अता फरमाएगा। जिसके जितने अखलाक बुलंद होते हैं अल्लाह उसे उतनी बुलंदी अता फरमाता है। ये हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, और उनके अखलाक भी बुलंद व बाला थे। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम मर्तबा अता फरमाया कि उन्होंने अपने आप को छुपाया, तवाज़ु फरमाई, अखलाक व किरदार को बुलंद फरमाया, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना बुलंद व बाला फरमा दिया कि आज दुनिया उनके नाम को जानती है, दुनिया उनकी ज़ात को जानती है, दुनिया आज उनकी बारगाह के अंदर खिराजी अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं और आपकी बारगाह से फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। हालांकि आपने शोहरत को बिल्कुल ही नापसंद समझा, और इस तरीके से आपने इतनी शोहरत, नामो नमूद को और ये वाह वाह को, इसको तो आपने बिल्कुल ही पसंद नहीं किया, बल्कि खुद आप फरमाते हैं, दुर्वेश ना आस्त के मशहूर जहां आस्त, दुर्वेश हमा आस्त के बेनामो निशा आस्त। यानी दुर्वेश वो नहीं है जो मशहूर है जमाने के अंदर, जो जमाने के अंदर जो जमाने में मशहूर व मारूफ हो वही दुर्वेश हो।
صوفی صاحب فرماتے ہیں وہ درویش نہیں ہے، درویش تو وہ ہے جو بے نام و نشان است، یعنی جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو، جس کو لوگ جانتے نہیں ہو۔ یہ شعر آج بھی صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس میں ایک کتبے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آج بھی یہ شعر سامنے ہی دروازے سے جب انٹری کرتے ہیں تو سامنے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ کا بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے یہ، کہ فرمایا درویش وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر مشہور و معروف ہو، بلکہ فرماتے ہیں درویش تو وہ ہے جو بے نام و نشان است، جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور آپ نے یہی پسند فرمایا، آپ نے سادگی کے ساتھ میں کھیتی باڑی کی زندگی آپ نے بسر فرمائی، اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے، خدا کو راضی کرتے رہتے۔ عبادت کا حال تو یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دنیا کو بالکل بھول جاتے تھے، فراموش کر دیتے تھے۔ دنیا تو ایسے بھی آپ کے پاس میں نہیں آئی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو کام تھے، ان سارے کاموں کو آپ ترک فرما کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت شمس الدین حلوائی رحمت اللہ علیہ جو صوفی صاحب کے استاذ تھے، اجمیر شریف سے ان کے خدام وغیرہ سب لوگ صوفی صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو ناگور شریف کے اندر پیر نہر والی جو مسجد ہے وہاں پر حضرت صوفی سلطان الطارقین ناگوری رحمت اللہ علیہ نماز کے اندر مشغول تھے۔ وہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے حضرت آئے تب ملاقات کر کے پھر جائیں گے، لیکن حضرت کا حال تو یہ ہے کہ نماز پر نماز، نماز پر نماز، پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر نماز باندھ لیتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر نماز باندھ لیتے ہیں۔ آخر کار وہ لوگ حیران ہو کر اور وہاں سے اڑ کر واپس چلے گئے۔ جب چند دنوں کے بعد آپ کے استاد گرامی حضرت شمس الدین حلوائی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، ارے حمید الدین تم کیسے ہو؟ ہم لوگ اجمیر سے چل کر وہاں پر ناگور آپ سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن آپ نے تو کوئی توجہ نہیں فرمائی، نماز پر نماز، نماز پر نماز۔ آپ نے تو ہمیں اس طریقے سے دیکھا نہیں، اور ہمیں اس طریقے سے ہماری آنے کی اطلاع نہیں ہوئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے پیچھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ نے تو کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کے استاد نے تھوڑا جلال فرمایا، لیکن حضرت شمس الدین، حضرت سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی واللہ خدا کی قسم مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ کب آئے اور کب چلے گئے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، میں تو نماز کی حالت میں تھا، یعنی نماز کی حالت میں مجھے معلوم نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میں تو اس سے بالکل غافل تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز ایسی نماز تھی، ایسی نماز تھی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی یاد میں رہتے۔ اسی لیے تو کہتے تھے کہ بھئی نمازیں آپ اجمیر شریف میں جا کر پڑھاتے تھے، پانچوں نمازیں آپ باقاعدہ جماعت سے اجمیر مقدس کے اندر جا کر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے یہ، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے اولیاء اللہ کے لیے، یہ اولیاء اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے ساری باتیں سامنے آ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت کا حاضر ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری ذکر اور یہ ساری معلومات قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ تو اس صورت میں یہی اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، اولیاء اللہ کا یہ منصب ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے اختیارات، تصرفات عطا فرمائے، جب وہ آنکھ بند کرتے ہیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر اپنے آپ کو موجود پاتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار دیا ان کو، اس لیے اللہ ان کے لیے زمین کو سمٹ دیتا ہے، زمین کو ایک ساتھ کر دیتا ہے، اور کہیں پر بھی آتے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہوتی ہے کہ سیکنڈوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اجمیر ہمارے یہاں سے 150-200 کلومیٹر، لیکن صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت تھی کہ وہ جا کر وہاں پر نماز پڑھاتے تھے۔ مسجد اولیاء آج بھی موجود ہے، جو زائرین جاتے ہیں اجمیر محلہ کے اندر تو سامنے دیگ والے سیدھے راستے سے جب آپ جائیں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں، ادھر ایک چھوٹی سی ایک صف کی مسجد بنی ہوئی ہے، نام بھی لکھا ہوا ہے مسجد اولیاء۔ اسی جگہ پر صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے۔ نماز کا حال تو یہ تھا کہ جو مقتدی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے انہیں نماز کی حالت میں عرش اعظم دکھائی دیتا تھا۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت۔
تو حضرت صوفی سلطان الطارقین حمید الدین ناگوری رحمتہ علیہ نے ناگور شریف کے اندر رہ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اپنا غریبیدہ بنایا، لوگ قریب ہوئے آپ کے مبارک ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے فساق و فجار نے اپنے گناہوں سے توبہ فرمائی۔ اور بہت بڑی کرامتیں تھی اولیاء اللہ کہ اولیاء اللہ کی نظریں بندوں کے دلوں پر رہتی ہیں، آنے والے مستقبل کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ ایک بار صوفی صاحب کے سامنے ایک غیر مسلم گزرا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ولی ہوگا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو اللہ نے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اسلام قبول کیا اور با ایمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ صوفی صاحب کی کرامت تھی۔ اولیاء اللہ ہماری طرح صرف ظاہری کو نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یا صرف ہمارے اولیوں کو جس طریقے سے ہم لوگوں کے اولیوں کو دیکھتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس کے ظاہری کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے رہتا ہے، لیکن اللہ والوں کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ بندوں کے دلوں تک جاتی ہیں، دلوں پر رہتی ہیں، وہ ان کی نظریں تو باطن کے اندر رہتی ہیں، پہچان لیتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پہلے ہی بتا دیتے ہیں، پہلے ہی پیش گوئیاں فرمایا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک غیر مسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، با ایمان ہو کر جائے گا، اللہ کا ولی ہوگا۔ اور یہی ہوا، تاریخ میں دیکھا لوگوں نے صوفی صاحب کے انتقال کے بعد میں کہ دیکھا کہ وہ شخص غیر مسلم اسلام بھی لے آیا، توبہ بھی کر لی اور اللہ نے اسے ولایت کا مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ گوشت کو آپ نے ناپسند سمجھا، وہ بھی حالات کے حساب سے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام کے اندر گوشت کھانا ہی منع ہے، بلکہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے گوشت۔ ہاں، حضور کی امت کے اندر کئی اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے گوشت کو ناپسند سمجھا، انہوں نے کھایا نہیں، اس کو ترک کر دیا، وہ بھی حالات کے سب اتواز، کیونکہ یہاں پر ناگور شریف کا جو علاقہ تھا غیر مسلموں کا علاقہ تھا۔ صوفی صاحب آئے اس وقت، وہ لوگ رہتے تھے اور گائے وغیرہ کو اس طریقے سے گوشت کو ناپسند سمجھا کرتے تھے، لیکن آپ کو یہاں پر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تھا، اس لیے حکمت عملی یہی تھی تاکہ ان کے درمیان میں رہ کر گوشت کو ترک کر کے اور انہیں اپنا قریب بنایا جائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو اس لیے انہوں نے حکمت عملی کے تحت اس گوشت کو آپ نے بالکل ہی ترک کر دیا اور آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے جانے کے بعد میں میری فاتحہ بھی گوشت پر نہ لگائیں۔ اس لیے آج یہی حال ہے کہ آپ کی فاتحہ گوشت پر نہیں لگتی ہے اور نہ ہی لوگ لگاتے ہیں، بلکہ کھچڑی وغیرہ دلیا وغیرہ بنا کر اور اس طریقے سے سادہ کھانا بنا کر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں احصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور لیکن کوئی اگر ایسے گوشت کھا کر چلا بھی گیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بہرحال بچنا چاہیے۔ تو یہ آپ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے تھی کہ آپ نے اس کو ترک فرما دیا، ناپسند فرمایا، ورنہ اسلام کے اندر بہرحال اس کی ایک دم بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی گوشت ہی چھوڑ دے۔ یہ تو امت کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اس کو ناپسند سمجھا۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کل کی تاریخ میں یاد رکھ کر فاتحہ لگائیں۔ 29 ربیع الاخر بعد نماز عصر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس لیے گھروں کے اندر فاتحہ کا ضرور اہتمام کریں اور حضرت سرکار سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں احصال ثواب کر کے ان کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا